बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 22 अप्रैल है, मंगल का दिन है। और वो कहते हैं ना कि जंगें शुरू करना तो आपके इख्तियार में होता है, लेकिन जंगों के नतायज आपके इख्तियार में नहीं होते। जंगों के नतायज आपके बस में नहीं होते। जिस तरह से पिछले 1 साल और 7 महीने से इसराइल और फलस्तीन जंग जारी है, जिसमें तकरीबन 70,000 के करीब जो है लोग जान की बाजी हार चुके हैं। 1,60,000 से ज्यादा लोग जो है वो जख्मी हो चुके हैं, मासूर हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी भी हालात जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहे, बल्कि यूं कहिए कि वो इसराइल जो कि मुकम्मल तौर पर अपनी मुतलक फतह का ऐलान चाहता है और वहां पर अपना मुकम्मल तौर पर तसल्लुत चाहता है, लेकिन अभी तक वो वहां पर अनाउंसमेंट नहीं कर सका, बल्कि अब वहां पर हालात खराब होना शुरू हो गए। जिस तरह से पहले इजरायली नेवी की जानिब से, इजरायली पायलट्स की जानिब से और फिर जो उनके फौजी हैं, रिजर्व फौजी, उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर जो यरगमाली है उनको वापस लाने का मुतालबा किया गया। और यहां तक कि 1,000 जो इनके रिजर्व हैं उनकी जानिब से ये जब लिखा गया, ओपन लेटर लिखा गया, उसके बाद उनको ओहदों से हटा दिया गया। लेकिन उसके बाद वहां पर एक नई वेव जो है वो चल पड़ी, एक नई लहर चल पड़ी, जिसके बाद हालात वहां पर काबू से बाहर होना शुरू हो गए। और अभी गुज़श्ता रोज जो इनके वजीर खजाना है इतमार बेन-ग्विर, उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट जारी की गई कि ये जो कैदी हैं उनको रिहा करवाना कोई हमारी प्रायोरिटी था ही नहीं। उसके बाद वहां पर हालात मजीद काबू से बाहर हो गए और अवामी समंदर जो है वो सड़कों के ऊपर है। और एक ही आवाज से और नेतन्याहू के इस्तीफे के हवाले से खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं और मुतालबा जो है वो सामने आ रहा है। अवाम की जानिब से बड़ी तादाद के अंदर जो है वो तल अबीब और शहरों के अंदर जो है वो हर जगह पर एहतजाज हो रहे हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि इनके जो वज़रा हैं वो भरपूर तरीके से, क्योंकि वो भी उठ खड़े हुए हैं और इजरायली फौज के अंदर से आवाजें आना शुरू हो गई हैं। और इजरायली फौज जो है वो बाकायदा तौर पर अवाम के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। बल्कि इजरायली फौजियों की जानिब से जो बयानात सामने आ रहे हैं, एक तो वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है जिसमें उसने पूरी की पूरी कहानी खोल के रख दी। उसने कहा कि हम किसी और वजह से जंग लड़ रहे थे, हम उन कैदियों को वापस लाने के लिए जंग लड़ रहे थे। हमें नहीं मालूम था कि यहां पर तो इसका मकसद कोई सिक्योरिटी है ही नहीं, बल्कि जमीन को हथियाना है और इनकी अपनी जो अना को तस्कीन देना है। ये मामलात जो है यूं कह लें कि अब हालात काबू से बाहर होते हुए दिखाई दे रहे और जो नेतन्याहू है उसके लिए मजीद मुश्किलात बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और यही जंग यूं कह लें कि इसके गले पड़ती हुई दिखाई दे रही है। कैसे, ये आपके सामने रखना है। और फिर अमेरिका की जानिब से जिस तरीके से वो एक मुकम्मल तौर पर इसराइल को शेल्टर प्रोवाइड करता है, यहां पर वो भी फंस गया। उसकी रीजन ये है कि अमेरिका की खुफिया फौजी मालूमात जो हैं वो लीक हो गई हैं और चाइना की जानिब से एक जबरदस्त किस्म का खड़ा किया क्या है, कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जिस तरह से मैंने गुज़श्ता रोज भी आपको बताया था कि इनके जो वजीर है इतमार बेन-ग्विर, उनकी जानिब से फ्लोरिडा के दौरे के ऊपर उन्होंने, जब वहां पर अवाम ने बड़ी तादाद में एहतजाज भी किया और क्योंकि उन्होंने गुफ्तगू के दौरान जो कहा था, उन्होंने कहा था जी हमें सच बताना होगा कि यरगमालियों की वापसी सबसे अहम चीज नहीं है और बिलाशुबा ये एक बहुत अहम मकसद है। लेकिन अगर आप फलस्तीनी मज़ाहमत को यानी हमास को तबाह करना चाहते हैं ताकि 7 अक्टूबर जैसे एक और सानहे को रोका जा सके, तो आपको समझना होगा कि ऐसी सूरत हाल नहीं हो सकती जिसमें हमास गजा में मौजूद रहे। और यही मज़ाहमत जिसके पास अब भी 59 यरगमाली मौजूद हैं, उसने कहा कि वो जंग के खात्मे और गजा की पट्टी से इजराइल के इनखला के बदले में यरगमालियों को रिहा करेगी। और इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू बारहा कह चुके कि वो इस वक्त तक जंग खत्म करने के लिए तैयार नहीं जब तक कि गजा पर हुकूमत करने वाली हमास मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हो जाती। ये बड़े दो टोक अंदाज में कहा गया। लेकिन अभी जो तल अबीब के मुजाहिरीन है वो जनाब वाला एक बड़ी तादाद में वहां पर तल अबीब में गलियों के अंदर, सड़कों के अंदर अवाम का जमे गफीर, और वो आज रात वज़ीर आज़म नेतन्याहू के इस्तीफे और कैदियों के तबादले का मुआहदा करने का मुतालबा कर रहे हैं। और बड़ी तादाद में, मतलब तिल धरने की जगह नहीं थी, वीडियोस वायरल हो रही हैं। और ये जो जारी जंग है और यरगमाली तातुल के दरमियान जो अवामी गुस्सा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से पहले रिजर्व जो थे फौजी, उनके जानिब से लेटर लिखा गया, पायलट्स मैदान में आ गए, नेवी की जो जवान है वो मैदान में आ गए। अब साबिक जो इजरायली फौजी हैं उन्होंने मगरबी किनारे के अंदर वेस्ट बैंक में सैकड़ों फलस्तीनियों के घरों पर छापा मारने और फिर ये सब समझने के बाद अपनी खामोशी जो है वो तोड़ दी कि मकसद जमीन को फतह करना
اور آباد کرنا ہے، نہ کہ سیکیورٹی کے لیے. مطلب وہ جو جتنے بھی قیدیوں کو واپس لانے کے لیے یہ جو آپریشنز کے حوالے سے کہا جا رہا تھا، یہ مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کو واپس لایا جا سکے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا مقصد کچھ ہو رہا ہے. وہ جو فوجی ہے وہ ویڈیو بیان جو دے رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے کہ یہ تو مقصد ہی کچھ اور تھا، یہ تو پلاننگ ہی کچھ اور تھی، اس میں تو کہیں تھا ہی نہیں کہ یہاں پر ان کو واپس لایا جائے، بلکہ اب جا کے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ تو صرف اور صرف ایک شخص کی انا کی تسکین کے لیے تھا. وہ اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے اور اپنے کیسز کو جو ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، اپنی حکومت کو طول کرنے کے لیے یہ سارے کا سارا کھیل کھیل رہا تھا. جس کے بعد عوام جو ہے، فوجی جو ہے، وہ بھرپور طریقے سے غم و غصے کا اظہار بھی کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر جو اسرائیلی میڈیا چینل 12 کی جانب سے بتایا گیا کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں. ایک طرف تو آپ اندازہ کیجئے کہ جو اس وقت اسرائیل ہے وہ ایران کے اوپر حملے کے لیے پر تول رہا ہے کہ کسی طریقے سے ایران کے اوپر حملہ کیا جائے، ان کی نیوکلیر فیسلٹیز جو ہے ان کو ختم کیا جائے. اور پھر جس طرح سے جو ان کے عیال ضمیر ان کا آرمی چیف جو ہے وہ شام کے اندر تک گیا اور اس نے جہاں جہاں پر قبضہ کیا ہوا، وہاں پر تسلط جمایا ہوا تھا اس علاقے کے اوپر، وہاں پہنچ کر اس نے اس ایریے کو وزٹ کیا اور اس نے کہا کہ یہ ہمارے لیے بڑا اسٹریٹجک معاملہ ہے، جگہ ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے ہماری سیکیورٹی کے لیے. لیکن ابھی جب ایک طرف وہ ایران کے اوپر حملے کی تیاری کر رہے ہیں، دوسری طرف اسرائیلی میڈیا چینل 12 جو ہے وہ کیا رپورٹ کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ امریکی ایلچی وٹکوف اور موساد کے سربراہ کے درمیان پیرس میں ایک ملاقات ہوئی ہے، اور پیرس میں ہونے والی ایک خفیہ ملاقات کے بعد واشنگٹن نے یعنی امریکہ نے مبینہ طور پر ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت دینے پر اتفاق کیا ہے، اور جب تک وہ شہری مقاصد کے لیے سختی سے استعمال ہوں. مطلب وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو چیزیں ایران جس بات کے اوپر ڈٹا ہوا تھا وہ اپنا اس نے موقف وہ جیت لیا ہے. اس سے بڑی کیا خبر ہوگی کہ اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے، اسرائیلی چینل 12 جو ہے، کہ ایک طرف جو ایران کے اوپر حملے کی تیاری ہو رہی ہے اور دوسری طرف یہ اتفاق، کیونکہ ایران نے بڑا تروپ کا پتہ پھینکا اور اس نے وہ کہا تھا کہ جب تک یہ جو ہے وہ اگر مڈل ایسٹ کو آپ نے نیوکلیر آپ نے اس پاور سے ختم کرنا ہے یہاں پہ، تو پھر اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. مطلب وہ اسرائیل جو ہے اس کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے، کسی کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے. تو اب جناب والا جو سینیریو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ بدلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی جو ایران کے لیے ون ہے. اور ایرانی صدر کی جانب سے کہا گیا کہ اگر امریکہ مذاکرات کے لیے مساوی شرائط سے انکار کرتا ہے تو ہم اپنے راستے پر گامزن رہیں گے، ہم نہ تو پر امید ہیں اور نہ ہی مایوسی کا شکار ہیں. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اعلان کیا کہ تہران امریکہ کے ساتھ ایک طے شدہ ورک فریم کے اندر معاہدے کرنے کے لیے تیار ہے جس میں قومی مفادات کا تحفظ ہو. انہوں نے زور دے کر کہا کہ ہم کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں چاہتے، لیکن ہم تسلط یا گنڈا گردی کو بھی قبول نہیں کرتے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے دشمنوں نے ہمارے سائنسی، ثقافتی اور جو علمی اشرافیہ ہے اس کو قتل کیا تاکہ ہمارے لوگوں پر مصیبتیں لانا آسان ہو اور ہمارے وسائل کا استحصال کیا جائے. ہم نے ہمیشہ باہمی احترام کی بنیاد پر تعمیری مشغولیت کے ذریعے دیگر اقوام کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے پر زور دیا ہے. لیکن ابھی بلوم برگ کی رپورٹ نے کچھ اور انکشافات کی، جس طرح سے یمن کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، اور اس کو لے کر باقاعدہ طور پر مکمل طور پر جو سینیریو وہ بدل چکا، کیونکہ ٹرمپ کی دوسری میعاد کے ابتدائی مہینوں کے دوران انتظامی افراتفری اور عملے کے اخراج کے درمیان پینٹاگون مکمل تباہی کی جو ایک داستان سناتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ممکنہ طور پر وزیر دفاع کو ان کی ملازمت کی قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے. مبینہ طور پر 2 سینئر سینیٹرز کی درخواست پر خفیہ چیٹس کے ذریعے خفیہ فوجی معلومات کو لیک کرنے کے لیے پیٹ ہیگسیت زیر تفتیش ہے، اور پینٹاگون کے انسپیکٹر جنرل نے تحقیقات بھی شروع کر دی ہیں. جس طرح سے گزشتہ رات کو ولاگ میں نے آپ کو خبر دی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکی وزیر دفاع نے یمن میں حملوں کے بارے میں حساس معلومات ایک خفیہ گروپ چیٹ پر بھیجی جس میں ان کی اہلیہ اور بھائی بھی شامل تھے. اور یو ایس ڈیفنس سیکرٹری پیٹ ہیگسیت نے ایک اور سگنل میسنجنگ چیٹ بنائی جس میں ان کی اہلیہ اور بھائی شامل تھے، جہاں انہوں نے یمن کے حوثیوں کے خلاف مارچ کے فوجی فضائی حملے کی اس طرح کی تفصیلات شیئر کی جو ٹرمپ انتظامیہ کے اعلیٰ رہنماؤں کے ساتھ ایک اور سلسلہ کے اندر بھیجی گئی تھی. اب جناب والا یہاں پر جو سینیریو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے اور پورے کا پورا منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے، اور اس کے بارے میں تحقیقات جو ہے وہ بھی شروع ہو چکی ہیں. لیکن نیو یارک ٹائمز کیا رپورٹ کر رہا ہے؟ نیو یارک ٹائمز رپورٹ کر رہا ہے کہ ابھی تک یمن میں امریکی مہم حوثیوں کو روکتے دکھائی نہیں دے رہی. یہ اعتراف ہے کہ یہ مطلب اتنا بڑا اعتراف کہ جتنے حملے ہو چکے، جتنی سٹرائک ہو چکی، ڈیلی بیسس پہ حملے ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود حوثیوں کو روکتی ہوئی وہ دکھائی نہیں دے رہی. اور محققین جو ہیں، ریسرچر جو ہیں، وہ بارہا خبردار کر چکے کہ امریکی فضائی حملے انہیں روکنے کے بجائے ڈیٹرنس کے اوپر لا سکتے ہیں، اور یہ ایسا ہو رہا ہے. اور آپ اندازہ کیجئے، مجھے سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ پولینڈ کے وزیر اعظم سے
منسوب ایک متنازع کانٹروورشل اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی جب اس نے کہا تھا نا کہ 500 ملین جو یورپی ہیں کیسے 300 ملین امریکیوں سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ 140 ملین روسیوں سے ان کی حفاظت کریں. یہ اسٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہوگی. لیکن جو چیز مجھے زیادہ حیران کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مزید کیا کہتے ہیں. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 2 ارب مسلمان یہ توقع رکھتے ہیں کہ باقی دنیا کو 70 لاکھ صرف 70 لاکھ جو یہودی ہیں ان کے ہاتھوں روک لیا جائے. مطلب وہ باقی دنیا سے یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا 2 ارب مسلمان ہیں. اور پچھلی سٹیٹمنٹ وہ دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ 500 ملین یورپی جو ہے وہ کیسے 300 ملین امریکیوں سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ 140 ملین جو روسی ان سے بچائیں ان کو. لیکن یہاں پر 2 ارب مسلمان ہیں اور وہ یہ توقع کریں کہ باقی دنیا جو ہے وہ 70 جو لاکھ صرف اور صرف 7 ملین جو یہودی ہیں ان سے مسلمانوں کو بچا لیں. تو یہ ہے ان کا بیسیکلی ان کے منہ پہ زبردست قسم کی چپیڑ جو مسلمان ہیں جو مسلمان ممالک ہیں ان کو لے کر کہ کیسے یہ تلوے چاٹ رہے ہیں اپنے آقاؤں کے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ اب کھل کر سامنے آ رہی ہیں. لیکن جو محمد البخیتی ہیں اس کی جانب سے رات گئے ایک انٹرویو دیا گیا اور یہ یمنی حوثیوں کی جانب سے ان کے سربراہ ہیں اس نے کہا کہ یمن کی مکمل فوجی خود انحصاری کی توثیق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے فیصلے ایران سے آزاد ہیں. ہم گولیوں سے لے کر بختر بند گاڑیوں تک ہر چیز گھر پر ہی تیار کرتے ہیں اور یہ صرف شروعات ہے. آپ اندازہ کریں کہ کس طرح سے سینیریو تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے. اور پھر یہاں تک کہ اس نے کہا کہ سنا کے فروا محلے کے اوپر امریکی فضائی حملے کے ملبے کے نیچے سے یمنی وفاداری کا ایک ایسا طاقتور پیغام آیا. مطلب وہاں پر حملہ ہوتا ہے, ایک سنا کے اندر جو ایک رپورٹر ہے وہ کوریج کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ یمنی جو ایک شخص ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. اس نے کہا کہ اگر امریکہ دن رات ہم پر بمباری کرے تب بھی ہم غزہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے زخموں نے ان کی قوت ارادی کو متزلزل نہیں کیا, صرف ان کی یکجہتی کو مضبوط کیا ہے. مطلب یہ جو یمنی حوثی ہیں وہ غزہ کی حمایت کے لیے کر رہے ہیں نا, جس طرح سے امریکہ اسرائیل کی حمایت کے لیے کر رہا ہے. تو بات سمپل سی نظر آ رہی ہے کہ وہ امریکہ ایک سپر پاور ہے, اسرائیل ایک بڑی طاقت ہے, یمن جو ہے وہ ایک غریب عرب ملک ہے, دوسرے ایک جو تباہ حال ملک کے اوپر اس کی حمایت کے لیے وہ اپنے آپ کو تباہ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, اس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا. لیکن 2 ارب مسلمان خاموش ہیں. تو یہ ہے بیسیکلی تف کا مقام. اب امریکہ کے اندر دیکھیں جس طرح سے چائنا نے زبردست قسم کی گیم کی ہے. امریکہ میں تقریباً تمام ڈرون جو ہے وہ چین میں بنائے گئے ہیں. امریکہ کے جتنے بھی ڈرونز ہیں وہ چین کے اندر بنائے گئے ہیں. فوربس لکھتا ہے کہ چین دنیا کے تمام ڈرون پرزوں کا 90% کنٹرول کرتا ہے, جس سے امریکی مینوفیکچرر صرف چینی سپلائی چینز پر انحصار کرتے ہیں. امریکی اخبار کا مزید کہنا ہے کہ واشنگٹن بیجنگ کو اس سپلائی چین سے الگ کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ صرف اپنی ڈرون انڈسٹری کو تباہ کر دے گا. تو یہاں پر حالات کتنی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ واشنگٹن امریکہ کی جو صنعتی شان کو بحال کرنے کا خواب دیکھتا ہے, لیکن یہ 10 جو سچائیاں ہیں یوں کہہ لیں کہ ایک خوفناک سچائیاں ہیں وہ اس راہ میں حائل ہیں, جس میں نمبر 10 تو یہ ہے کہ وال اسٹریٹ اور کارپوریٹ اشرافیہ مینوفیکچرنگ کو پسند نہیں کرتے. نمبر 9 امریکہ میں ہنرمند صنعتی کارکنوں کی کمی ہے. نمبر 8 نوجوان امریکی فیکٹری میں ملازمتوں میں دلچسپی نہیں رکھتے. نمبر 7 ماحولیاتی قوانین جو ہے وہ بہت سخت ہیں. نمبر 6 مزدوری اور کاروباری اخراجات بہت زیادہ ہیں. نمبر 5 ناقص انفراسٹرکچر ہے, ریلوے, بندرگاہیں, یہاں تک کہ بجلی. اور پھر نمبر 4 سرمایہ کار ہر چند سال بعد پاور شفٹ کو جانتے ہیں, کوئی طویل مدتی استحکام نہیں ہے. نمبر 3 دھوس سرمایہ داری نہیں ہے. اگر امریکہ صنعت کے لیے مثالی تھا تو یہ پہلے ہی صنعتی ہوگا. نمبر 2 چین اور ایشیا نے مینوفیکچرنگ اور سپلائی چین میں مہارت حاصل کر لی ہے. نمبر 1 آپ 45 سال کی غیر صنعتی کار کو وہاں پر کالعدم نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ایسے حالات ہیں, یہ ایسے معاملات ہیں جو کہ پورے کا پورا منظرنامہ کس تیزی کے ساتھ تبدیل کر رہے ہیں یہ آنے والے دنوں میں آپ کو نظر بھی آ جائے گا. یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھیں, میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.